इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले सदर साहब, चिश्तिया बार के मेंबर्स, इमरान चट्ठा जो आपने बड़ी जज्बाती तकरीर की, आप सबको मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना मुझे ज़बरदस्त मेरा इस्तकबाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको बस सुनो मेरी बात। अब दूर से आया हूँ आपके पास, देर के बाद चिश्तिया में आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वकला जिनके ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है कि जो मेरी हकीकी आज़ादी की जंग है, जो जद्दोजहद है, उसके अंदर उसकी जीत हो नहीं सकती जब तक पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी मेरे साथ ना चले। हमने अभी नारे लगाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या था। अब हम सबको एक चीज़ समझनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है आज़ादी का। जब आप ये दावा करते हैं अल्लाह के सामने कि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तो असल में आप एक अपनी आज़ादी का दावा करते हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की कि लोगों को समझ आए कि मदीना की रियासत एक दुनिया की तारीख का कितना बड़ा इनकलाब था। उसको हमारे नौजवान, स्कूल के बच्चे स्टडी करें कि वो कैसे इंसान बदल गए थे। कुरान की आयत है, इसका ये बहुत शोर कर रहा है, ये जरा इसको पीछे करो, बंद कर दो, ड्रोन को बंद कर दो, पीछे कर दो। देखें, बस ठीक है। देखें, एक कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। इंसानी माशरा जो है वो बदलता तब है जब वो इंसान फैसला करे कि हमने अपनी हालत बदल ली। नहीं तो अल्लाह वैसे ही रखता है। वाज़ह है कुरान की आयत में कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप जितनी मर्जी जाके नमाजें पढ़ें, हज पे जाएं। जब मैं गया हूँ मक्का मदीना, सबसे ज़्यादा मुझे पाकिस्तानी मिले हैं वहाँ। आप आजमा के देख लें, सबसे ज़्यादा, एक खामोशियाँ, सबसे ज़्यादा आपको वह पाकिस्तानी मिलेंगे। लेकिन हालत बदलती नहीं है मुल्क की। मकरूज हुआ मुल्क कर्जों में और गिरता जा रहा है। मुल्क के बड़े बड़े डाकू पर बैठे हुए हैं। कानून है नहीं, इंसाफ है नहीं। कैसे इंसाफ हो अगर बड़े बड़े मुजरिम आपके ऊपर आके बैठ जाएं, जिन्होंने खुल के मुल्क को लूटा हुआ है? वो माशरा कैसे आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी को खुदा नहीं मानता। इसके आगे चले जाएं कि मैं जब भी मैं अपने ज़मीर का सौदा करता हूँ, मेरे ज़मीर की कीमत लग जाती है, पैसे लेके लोटा हो जाता हूँ, खौफ आ जाता है, एजेंसी से जी धमकी मिल गई, मेरी जान ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए। ये सब शिर्क है मेरी नज़र में। क्योंकि जब आप राय हक से उतरते हैं, किसी भी बुत की पूजा करते हुए, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है, मेरी नज़र में वो शिर्क है। एक मिनट बस सर, मैंने अभी जलसे पे जाना है। एक मिनट सुन लें। बड़ा नबी का जो गुलाम है, जी नबी का जो गुलाम है, हमारा वो इमाम है। सुने, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, हम
کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حکم کیا ہوا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، وہ نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بے نیاز ہے وہ، اللہ تو خود کفیل ہے۔ اس کا حکم ہے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں آپ اپنی بہتری کرتے ہیں۔ اور مدینہ کی ریاست میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب وہ چلے تو وہ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور یہ ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ کوئی کہانیاں ہیں۔ فال آف رومن ایمپائر بڑی کتاب ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے ایک انقلاب آیا اور ایک دم 2 سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور ہم یہاں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو جو ملک ہی بنا تھا اسلام کے نام پہ اور نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس انقلاب کی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اگر آج میرے سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ ملک، ہمارا ملک آج ایک عظیم ترین ملک بنا، آج سے 50 سال پہلے 60s کے اندر مجھے یاد ہے یہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ہم تو اسکول میں تھے تب۔ ہر طرح پاکستان یہ سارے ایشیا میں وہ ملک تھا جو سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز تھیں، انجینئرنگ یونیورسٹی، باہر ساری ڈگریز ہماری ایکسیپٹڈ تھی، بینکرز ہمارے انٹرنیشنل کوالٹی کے تھے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھی 60s میں وہ 4 ایشین ٹائیگرز کے برابر تھی، ہماری جو صنعتی پیداوار ایکسپورٹس ہانگ کانگ کے برابر تھی۔ یہاں ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے دنیا میں جدھر مرضی چلے جائے، ہر پاسپورٹ پہ آپ ٹریول کر سکتے تھے۔ تو وہ جو نیچے اب آئے ہیں اور نیچے گرتے ہی گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اوپر آ گئے ہیں، اب سارے پاکستان کے 30 سال کے بڑے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھ گئے ہیں، تو آگے تو کوئی امید نہیں ہے، ان کے نیچے تو آپ نہیں کبھی کامیاب ہو سکتے۔ اور یہ آئے بھی کیسے ہیں؟ چور دروازے سے، بیرونی سازش کے تحت چوری کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے آج اوپر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں جی اوہو عمران نے پتہ نہیں فوج کی توہین کر دی، کہ چوروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ بھی آرمی چیف کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ جو نواز شریف وہ ایک ایبسکونڈر ہے جسٹس سے، وہ سزا یافتہ ہے۔ کئی دنیا میں سنا ہے کہ اس طرح کے آدمی آپ کے بڑی بڑی تعیناتی کریں، بڑی بڑی پوسٹنگ سے رہیں، کئی دنیا میں سنا۔ زرداری اس تو انٹرنیشنل فیم کا ڈاکو ہے، باہر اس کے اوپر کتابیں نکلی ہوئی ہیں اس کی چوری پہ۔ کیا ہمارا یہ مستقبل رہ گیا کہ اس طرح کے چور ہماری زندگی کے فیصلے کریں اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں؟ اور ہم جب پرامن میں احتجاج کریں، جو 25 مئی میں کیا، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، گھروں میں یہ گھس کے انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی خوف پھیلانے کے لیے۔ میرے اوپر پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں، مجھے یاد بھی نہیں، سب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ میرے پہ کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ ساری دنیا میں مجھے کبھی اتنی پبلسٹی نہیں ملی، دنیا میں سارے فرنٹ پیج پہ گیا جی عمران خان کو دہشت گرد۔ کس چیز پہ؟ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسٹوڈیل ٹارچر تھی، شہباز گل کو جیل میں ٹارچر کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا۔ تو میں اپنی قوم کو اور وکلا کو خاص طور پہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے ہماری حالت نہیں بدلنی جب تک ہم بحیثیت قوم اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور کوشش تب ہوگی ایک چیز، رول آف لا، قانون کی بالادستی، اور جس کے لیے میں آپ کے پاس اس لیے ایک منٹ اس لیے میں اپنی ساری وکلا کمیونٹی کو مل رہا ہوں، جس شہر میں جا رہا ہوں وکیلوں کو مل رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف ایک ہے
کہ جو ہماری کمیونٹی، جو برادری سب سے زیادہ اس میں کھڑی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے وکیل ہیں. اور ذمہ دار بھی آپ کے اوپر زیادہ ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو جو ہمارا آخرت میں امتحان ہوگا وہ ایک چیز پہ ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، میں نے تمہیں یہ نوازا، تم نے اپنے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کیا. یہ ہے ہمارا امتحان. ہمارا جو آخرت میں امتحان وہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس کے اوپر ہوگا. ایک عام میرا جو گھر میں کام کرنے والا ملازم ہے اس کا بڑا کم امتحان ہے. وہ بیوی بچوں کے پیٹ پالے تو وہ پاس ہو جائے گا. آپ کے لیے اور مشکل ہوگا کیونکہ آپ کے لیے انصاف کو آپ نے اپہولڈ کرنا ہے. اور جس طرح ابن خلدون کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو باپ تھا ماڈرن ہسٹری کا، وہ کہتا ہے میرا جو سارا تجزیہ قرآن کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انصاف کو اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے کہ میری دنیا پہ انصاف قائم کرو. میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آنے والا ایک ملک کا فیصلہ کن مرحلہ ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ. فیصلہ ہوگا کہ ملک اب ادھر یا جائے گا یا ادھر جائے گا. آپ جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں ایک ہی چیز کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ ہر وقت انسانیت کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. آپ جب ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ میری دنیا میں نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. کیونکہ وہ دو راستے ہوتے ہیں، جو ایک رائے حق ہوتی ہے اور ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے. ایک وہ راستہ ہوتا ہے جدھر یہ سارے لوٹے اپنے ضمیر بیچ کے ایک گورنمنٹ گرائی انہوں نے پیسے لے کے، اور اگر اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں گے تو آگے تباہی ہے. کہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سویلائزیشن تو ختم ہی تب ہوتی ہے جب انصاف ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سو آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ میں پوری طرح یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ جو لوگ اوپر بیٹھے اور بٹھائے گئے ہیں، ان کے پیچھے جو بھی ہیں، میں انشاءاللہ جب تک میرے میں زندگی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے میری ٹیم بننا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کبھی میں نے اپنی قوم میں یہ بیداری نہیں دیکھی، یہ شعور نہیں دیکھا جو آج میرے لوگوں میں ہے. کبھی نہیں میں نے یہ دیکھا. زندہ ہے بکلا، زندہ ہے بکلا، میرے دیش کے بکلا، پنجاب کے بکلا، چشتیہ کے بکلا. جو میں نے اس میں شرکت کی اور وہ بڑی پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی موومنٹ تھی جب وہ ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہم سب نکلے تھے. میں نے جیل میں بھی ٹائم گزارا اس کے لیے، کئی دن گزارے. اب بھی پھر کوشش کر رہے ہیں مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے. جس طرح کہ وہ بہت بڑا عذاب ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں اس کے خلاف. جیل تو چھوٹی چیز ہے. تو میں نے جو وہ بہت بڑی موومنٹ کی آپ کی وکلا کی موومنٹ بہت بڑی موومنٹ تھی، اور اس سے افسوس مجھے یہ ہے کہ اس سے وہ نتائج نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے. لیکن یہ اب اس سے بڑی موومنٹ آ گئی ہے. یہ ملک کو حقیقی طور پہ، اور حقیقی طور پہ آزادی کا مطلب کہ جو بیرونی ملک طاقتیں ہمیں غلاموں کی طرح رکھتی ہیں کہ جی آپ روس سے تیل نہیں خرید سکتے. ہندوستان خرید رہا ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، 40% سستا تیل خرید رہا ہے، لیکن پاکستان نہیں خرید سکتا. ہم جناب یہاں بیسز دیں، کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں جو ہم نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے ان کے لیے.
تو ہم سب سے پہلے تو یہ جو باہر سے ڈکٹیشن اور ریموٹ کنٹرول پہ غلامی کرنا پڑ، ایک تو اس سے آزاد ہونا ہے، اور دوسرا یہ جو اندر رول آف لا قائم کر کے یہ جو بڑے بڑے ڈاکومنٹ، رول آف لا کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، تمہارے سے پہلے قومیں برباد ہو گئی، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو نہ پکڑو اور کمزور غریب چوری کرے اس کو جیل میں ڈال دو. انہوں نے تب، اس کا مطلب جیسے رول آف لا نہیں ہے، طبقاتی قانون ہے، طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا، وہ تباہ ہو جاتی ہے قوم. ہم ادھر کھڑے ہیں، آج تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. یہ جب سے 4 مہینے پہلے چور آئے ہیں، آج آپ ملک کی کوئی اکنامک انڈیکیٹر لے لیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے 4 مہینوں میں. کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کا ملک کے اندر روپیہ ریکارڈ گرے نیچے. بجلی کے بل ابھی یہ اور بڑھنے والے ہیں، IMF کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بڑھیں گے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کسان کے لیے جس طرح کا ڈیزل کی قیمتیں ہیں، جو ٹیوب ویل کے بل ہے، کسان دے نہیں سکتا، ڈیزل آسمان پہ. تو یہ جو جی بس مجھے پتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 مہینے میں 6% اکنامک گروتھ ریٹ سے یہ بالکل ملک کو نیچے لے آئے ہیں. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قیمتیں آسمانوں پہ ہیں. اور یہ کون ذمہ دار تھا؟ کس نے یہ سارا پلان کر کے یہاں لے کے آ گیا؟ اس لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے یہ چور یہ سارے جو بیٹھ گئے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح، یعنی کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اور کسی طرح یہ چور ہمارے اوپر الیکشن جیت کے پھر بیٹھ جائے. یہ ان کی پوری کوشش ہے. اس لیے میں چشتیہ بار میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں ساری جگہ اپنے وکیلوں کو تیار کر رہا ہوں. آپ نے سب نے تیار ہونا ہے. میں نے آپ کو کال دینی ہے، آپ میری کال کی انتظار کریں گے، اور میں انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو آپ کو ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میری ٹریننگ ہے مقابلے کرنے کی. میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ہم نے آپ کے لیے اسلام آباد میں 50 سال کے بعد جوڈیشل کمپلیکس بنایا. ہماری اب کوشش ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جوڈیشل کمپلیکس بنے، اور سیکنڈلی وکلا کے لیے ہاسٹلز، یہ بھی ان کو بڑی مشکلیں پڑتی ہیں جب وہ دور جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہماری کوشش ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کو میں آپ کے لیے کہوں. بہت بہت شکریہ.